एयरपोर्ट पर करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। कस्टम हकाम को खुफिया ज़राए से इतला मौसूल हुई कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर करोड़ रुपए मालियत के मोबाइल फोन्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक अशिया स्मगल की जा रही हैं, जिस पर कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट सरगोदा मोहम्मद इस्माइल, AC कस्टम्स मोहम्मद उस्मान और इनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए 785 आईफोन्स, 120 सैमसंग फोन्स, 15 वन प्लस, 78 iPads, 10 ड्रोन बैटरियां और 14 से ज़ायद लैपटॉप्स, प्ले स्टेशन और ड्रोन बरामद कर लिए। कब्जा में लिए गए मोबाइल फोन्स और दीगर सामान की मालियत 163 मिलियन रुपए बताई जा रही है। कस्टम हकाम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 3 माह के दौरान फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 138 मिलियन के मोबाइल फोन्स और 20 मिलियन रुपए की ममनुआ अद्वियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी गई है। ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कलेक्टर कस्टम्स मोहम्मद इस्माइल का कहना था कि फैसलाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मजीद बेहतर इकदाम किए जा रहे हैं, जबकि AC कस्टम्स मोहम्मद उस्मान का कहना था कि 6 माह कबल कलेक्टरेट कस्टम्स इन्फोर्समेंट फोर्स का क़याम अमल में लाया गया था, जिसका मकसद फैसलाबाद, DG खान और सरगोदा एयरपोर्ट पर स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करना था। उन्होंने बताया कि इस हवाले से इन्हें काफ़ी कामयाबियाँ मिली हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस प्रेस ब्रीफिंग में। आज की इस ब्रीफिंग का जो पर्पज़ है वो थोड़ा सा कस्टम्स का जो रोल है और FBR का पाकिस्तान की इकोनॉमी में और उसको उजागर करने के लिए है। इसके अलावा 28 को हमने फैसलाबाद एयरपोर्ट पे एक एंटी स्मगलिंग कार्रवाई करते हुए कुछ मोबाइल्स की एक खेप पकड़ी है, और क्योंकि एक ह्यूज क्वांटिटी है तो इसीलिए हमने समझा कि आपसे वो भी शेयर की जाए। हमें ये इंफॉर्मेशन मिली कि साउथ एयर अरेबिया की एक फ़्लाइट शारजा से आ रही है और उस पे ये कोशिश की जाएगी कि एक बड़ी क्वांटिटी में जो मोबाइल्स हैं उनको स्मगल किया जाए। तो हमने अपने स्टाफ को भी अलर्ट किया और उसके अलावा अपना जो एक्स्ट्रा स्टाफ है, हमारी जो एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कुछ लोगों को भी हमने स्पेशली वहाँ पे डिपोर्ट किया एयरपोर्ट पे, और इट वाज ए सक्सेसफुल ऑपरेशन। और एज अ रिज़ल्ट हमने जो मोबाइल्स वहाँ पे सीज़ किए उसकी कुछ डिटेल्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसमें आईफोन्स थे असॉर्टेड मॉडल, और ये 785 हैं, और सैमसंग है दूसरा जो बड़ा ब्रांड है, उसके 120 मोबाइल्स हैं। थर्ड ब्रांड है वन प्लस और उसके 15 हैं। iPads हैं वो 78 इन नंबर्स हैं। इसी तरह कुछ ड्रोन्स हैं, कुछ बैटरीज़ हैं, लैपटॉप्स हैं, वो मिसलिनियस मिला के हमने उसकी तादाद जो है वो 14 होती है। ये एक ऑपरेशन था। इससे पहले भी हम 3 ऑपरेशन एयरपोर्ट पे कर चुके हैं। इस कलेक्ट्रेट को बने हुए 6 माह हो गए हैं। इट इज़ आवर 4th ऑपरेशन। फर्स्ट ऑपरेशन में हमने 52 मिलियंस के आईफोन और लैपटॉप्स पकड़े। दूसरे ऑपरेशन में जो है हमने 86 मिलियन के यही सेम जो आईफोन्स हैं, सैमसंग हैं और डिफरेंट जो लैपटॉप्स थे वो पकड़े। थर्ड एक जो ऑपरेशन था हमारा, उसमें हमने प्रोहिबिटेड ड्रग्स पकड़ी, जिसमें वैग्रा, सेलेस और इस तरह की वो शामिल थी। वो एक हमारा 20 मिलियन का केस था। तो ओवरऑल हमने इन लास्ट 3-4 मंथ्स में 321 मिलियन की जो स्मगल्ड आइटम्स हैं वो फैसलाबाद एयरपोर्ट पे हमने उनको इंटरसेप्ट किया, सीज़ किया, और उस पर फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो अंडरवे हैं। इसमें भी हमने 3 लोग अरेस्ट किए, और इससे पहले जो हमारा केस था उसमें 2 लोग अरेस्ट हुए थे, और तकरीबन कोई 1-1.5 माह बाद उनकी फिर वो ज़मानत हुई। तो बाकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, फर्दर इंक्वायरी हमारी चल रही है, उसमें जो है जो भी आउटकम होगा तो वो भी हम मीडिया के साथ लेटर ऑन शेयर करेंगे। इन एडिशन टू दिस हम ओवरऑल हमारी कलेक्ट्रेट को बने हुए 6 मंथ्स हुए हैं,
اور ان 6 months میں ہماری جو کارکردگی ہے اس کو بھی تھوڑا سا ہم ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے اس وقت. ہماری جو جورسڈکشن ہے کلیکٹریٹ کی وہ 3 سول ڈویژنز ہیں, سرگودا, فیصل آباد اور ڈیرہ غازی خان. اس میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس پہ تقریباً 135 فلائٹس ہوتی ہیں ایک منتھ میں, ہم اس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں. تو ان 6 months میں ہم نے سو فار جو ہے 2.2 بلین کے کیسز بنائے. ہمارے جتنے بھی کیسز بنتے ہیں پھر اس کا ایک طریقہ کار ہے, ایجوڈیکیشن ہوتی ہے. ایجوڈیکیشن کے بعد پھر کچھ گڈز جو ہے وہ ڈیوٹی ٹیکسز پہ ریلیز ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ آکشن ہو جاتے ہیں. تو جو ڈیوٹی ٹیکسز پہ ریلیز ہوتے ہیں اور آکشن ہوتے ہیں, کمولیٹو ہمارا ٹارگیٹ تو تھوڑا تھا لیکن ہم نے اپنے ٹارگیٹ سے بھی بڑھ کر 475 ملین ان 6 months گورنمنٹ ایکسچیکر میں جو ہے وہ جمع کروایا ہے سو فار. تو یہ ایک ہماری چھوٹی سی ایک ایفرٹ تھی, ہماری اس ٹیم نے کام کیا. ایک گیون لمیٹڈ ریسورسز میں ہمارے پاس جو ایریا آف جورسڈکشن ہے وہ بہت بڑا ہے, سرگودا سے میاں والی, خوشاب, ڈی جی خان سے کشمور تک. تو ہمارے پاس سٹاف اور ریسورسز کی بہت کمی ہے. اس کے لیے ہم نے ایف بی آر ہیڈ کوارٹر کو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. تو انشاءاللہ اس بجٹ کے بعد ہمیں مین اینڈ مٹیریل بوتھ جو ہے نا ایکسپورٹ ملے گی. تو ہم کوشش کریں گے کہ اپنی جو ہے کارکردگی کو اور بھی بہتر بنائیں. تو ونس اگین تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا, اور اگر کوئی کوشچن پوچھنا چاہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اور اس کے ساتھ میں حسنہ حسین. بلیٹن میں شامل کرتے ہیں کچھ علاقائی خبریں. رپورٹ شامل کرتے ہیں کاموں کی سے محمد نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق موضع ہرڑ کے قریب سیم نالہ میں 15 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. سیم نالہ کا پانی تیزی سے رہائشی آبادیوں سلامت پورہ اور ٹیبہ محمد نگر وغیرہ کی طرف بڑھتے ہوئے داخل ہو رہا ہے. سیلابی پانی سے سینکڑوں ایکڑ پر کاشت سبزیاں, دھان, جوار وغیرہ کی فصلیں زیر آب آ گئی. شگاف کو پر کرنے کے لیے محکمہ انہار کی ٹیمیں اور تحصیل انتظامیہ نہ پہنچ سکی. اگر جلد ہی شگاف کو پر نہ کیا گیا تو پانی رہائشی علاقوں میں داخل ہو جائے گا. اہل علاقہ کے لوگوں کا محکمہ انہار اور اسسٹنٹ کمشنر خرم مختار بھنگو کا منظر عام پر سے غائب ہونے پر ان کے خلاف نعرے بازی. خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے. مٹھو سلیرے کی رپورٹ کے مطابق تھانہ رنگ پورہ کے ایس ایچ او کیسر بشیر گھمن کی ٹیم کے ہمراہ دبنگ کارروائی. خطرناک ملزم اقدام قتل ڈکیتی راستہ اشتہاری ساگر بما مکمل گینگ کے ساتھ تھانہ رنگ پورہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار. ملزم کے قبضہ سے 10 موٹر سائیکلیں, رکشہ سمیت نقدی, مسروقہ موبائل فون اور اسلحہ برآمد اور مقدمہ درج کر دیا. ملزم اقدام قتل اور ڈکیتی کے سمیت مختلف مقدمات میں سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے. ملزم سیالکوٹ اور گردنواہ میں مختلف وارداتوں میں ملوث تھا. ٹی پی او سیالکوٹ حسن اقبال کی ایس ایچ او تھانہ رنگ پورہ کے ایس ایچ او کیسر بشیر گھمن اور ہمراہی ٹیم کو شاباش. ٹی پی او حسن اقبال کا کہنا ہے کہ ضلع سیالکوٹ کو ناسور سے پاک بنانا میری اولین ترجیح ہے. جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بالامتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی. سادو کی مین جی ٹی روڈ پر ریڑی بانوں کی وجہ سے گندگی کے ڈھیروں سے روڈ کا برا حال. ہمارے نمائندہ محمد نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق سادو کی جی ٹی روڈ پر ریڑی بانوں نے اپنی منمانی کا کام عروج پر پہنچا دیا. سادو کی جی ٹی روڈ گندگی کا منظر پیش کرتے ہوئے مکمل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا. جی ٹی روڈ پر گٹروں اور بارشوں کا پانی بھی عرصہ دراز سے کھڑا انتظامیہ کو منہ چڑھانے لگا. سادو کی عوام کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سادو کی ریڑی بان اپنی گندگی کو اٹھا کر جی ٹی روڈ پر پھینک دیتے ہیں, جس کی وجہ سے سارا جی ٹی روڈ گندگی کے ڈھیروں اور گٹروں کے پانی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا ہے. اس گندگی کی وجہ سے موثر صحت بیماریوں کے پھیلنے کا بھی خدشات ہیں. کاموں کی بلدیہ عظمیٰ اور ضلع کونسل کے افسران اے سی والے کمروں میں آرام فرما رہے ہیں. سادھو کی دکانداروں کو جرمانے کرنے یہ افسر ضرور دکھائی دیتے ہیں. سادھو کی عوام نے جی ٹی روڈ پر گندگی پھینکنے والوں اور نااہل انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے انصاف کی اپیل کر دی. ٹنڈو محمد خان باثر افراد نے ہماری زرعی زمین پر قبضہ کر لیا, برے نتائج اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, انصاف اور تحفظ فراہم کیا جائے. گاؤں حاجی اسماعیل سولنگی کے رہائشی مرد و خواتین کی پریس کلب میں پریس کانفرنس. تفصیلات کے مطابق دی ہرن جاگیر کے گاؤں حاجی اسماعیل سولنگی کے رہائشی مرد و خواتین مسمات زاہدہ, مسمات سلمہ, مسمات
زیب النساء سولنگی، علاقے کے معزز زمیندار قاضی غلام مصطفیٰ سولنگی دیگر نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ ہمارے والد کے نام پر دی ہرن جاگیر میں 1.5 ایکڑ زرعی زمین موجود ہے، جس پر بااثر انجینئر رحیم بخش سومرو نے زبردستی قبضہ کر رکھا ہے۔ مذکورہ قبضہ کے خلاف ڈپٹی کمشنر کو بھی درخواست دی گئی، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ بااثر افراد کی جانب سے ہمیں جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ متاثرہ افراد نے بالاحکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں انصاف اور تحفظ فراہم کیا جائے اور ہمارے زرعی زمین سے قبضہ ختم کروایا جائے۔ قاضی اسماعیل سولنگی جی تو مجھے ہر ایک نالے بھیڑ رکیت محمد یوسف، زیب النساء، سلمہ ऐं नंढड़ो भाइटियो मोहम्मद वसीम मुंहिंजे भाउ जो पुटु आहे। ऐं ॻाल्हि इहा आहे त चाचा रहीम बख़्श जेको आहे सो असांजी ज़मीन सर्वी नंबर 539, 541 ऐं 540 दे मेरा जागीर जंहिंमें असांजे पीउ मरहूम मोहम्मद मूसा ज़मीन जो हिसो आहे, जंहिंमां 1.5 एकड़ ज़रे ज़मीन अॻूणो इंजीनियर हाईवे डिपार्टमेंट रहीम बख़्श वलद मरहूम हाजी मोहम्मद सिद्दीक़ सुमरो, जावेद पुट मरहूम अब्दुल रज़ाक सुमरो ज़रिए कब्ज़ो कयो वेठा आहिनि। असां हिन खां अॻु बि दरख़्वास्त डीसी साहब खे ॾेई चुका आहियूं, पर अफ़सोस को बि इदराक कोन थियो आहे असांजो। अॻूणो इंजीनियर रहीम बख़्श सुमरो पंहिंजे नाजाइज़ गवर्नमेंट जी दौलत लुटे ॻोठ गुलाम सिंह सुमरो में शाही महल जहिड़ो बंगलो ठहिरायो। नाला खुर्द कौमी शाहराह अख्तराबाद अड्डे पर मिनी मज़दा आगे जाते ट्रक से टकरा गया, एक शख्स जाँ बहक दूसरा शदीद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने की वजह से पेश आया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 नाला खुर्द की एम्बुलेंस और रेस्क्यू व्हीकल फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए THQ अस्पताल नाला खुर्द मुंतकिल कर दिया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त 55 साला नसीर अहमद सकना चौरस्ता मियाँ खान दीपालपुर के नाम से हुई। तरक्की से खबर शामिल करते हैं। अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज की हिंदू लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सादिकाबाद के एक कॉलेज की ज़ेर तालीम 3 हिंदू लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तहफ़्फ़ुज़ की अपील तीनों लड़कियों ने ढरकी में पहुंचकर इस्लाम कबूल किया है। लड़कियों की उम्रें 18 से 22 साल है। तीनों बहनों ने मियाँ जावेद के हाथों इस्लाम कबूल किया है। वर्षा ने सादिकाबाद में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया है। हमें किसी ने अगवा नहीं किया। 9 मुस्लिम बहनें कलमाए शहादत पढ़ने के बाद परमेश कुमारी का नाम दुआ फातिमा, रोशना कुमारी का जन्नत अल फिरदौस और चांदनी कुमारी का हयात फातिमा नाम रख दिए गए। दिया जलाकर बुतों की पूजा करना अजीब लगता था। तालीम ने शऊर दिया। 9 मुस्लिम बहनें इस्लामी तालीमात से जहन में उठने वाले तमाम सवालों के जवाब मिल गए। तीनों बहनों का बयान हम इंटर की तलबात हैं, किसी ने नहीं वर्गलाया। वालिदैन से 4 बार मुलाकातें कर चुके हैं, वापस नहीं जाना चाहते। 9 मुस्लिम बहनें सादिकाबाद में वर्षा ने अगवा और जेवरात चोरी का मुकदमा बना दिया है। दुआ फातिमा वर्षा कत्ल करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, तीनों बहनों का मुतालबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। खबर शामिल करते हैं चन्योर से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर DPO अब्दुल्ला अहमद की हदायत पर जिला भर में ड्राइंग पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। SHO थाना रजुआ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद ज़िया की टीम के हमरा कार्रवाई। ख़वातीन समेत 2 डिकेट गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार। 3 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद। डिकेट गैंग सलीम उर्फ सलीमू और शफीक के कब्जा से माल मसरूका वाटर पंप, क्वाइल्स, 2 अदद बकरे, सीलिंग फैन और नकदी बरामद। मुलज़मान रोड डकैती, मवेशी चोरी समेत दीगर वारदातों में थाना रजुआ पुलिस को मतलूब थे। ख़वातीन गैंग की 2 मुलज़मा रज़िया बीबी और साहिब बीबी के कब्जा से 1 लाख से जायद मालियत का माल मसरूका नकदी बरामद। गिरफ्तार दोनों ख़वातीन थाना रजुआ पुलिस को चोरी के मुकदमा में मतलूब थी। गिरफ्तार मुलज़मान से मज़ीद तफ्तीश का अमल जारी, अहम इंकशाफात मुतवक्का। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदा तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से लियाकतपुर बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफे, टैक्सीज ओवर रीडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए।
ہاتھوں میں بینر اٹھا کر حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی، غریب کو ریلیف دینے کا مطالبہ۔ آزاد امیدوار ایم پی اے محترمہ غزالہ جبین کی قیادت میں شہریوں نے پریس کلب میں بجلی کے بلوں میں بے پناہ اضافے، ٹیکسز اوور ریڈنگ کے خلاف احتجاج کیا۔ شہریوں نے بینر اٹھا کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ محترمہ غزالہ جبین نے کہا ہے کہ غریب 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہے، گھروں کا سامان بیچ کر بجلی کے بل ادا کرنے پر مجبور ہیں۔ بھاری ٹیکس بجلی ادا نہ کرنے والا مزدور شہری خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہے۔ انہوں نے حکومت سے بجلی کے بلوں میں ظالمانہ ٹیکسز ختم کر کے غریب کو ریلیف دینے کا مطالبہ کیا۔ ختم کریں، عوام کے اوپر جو ظلم بند کریں۔ ایک غریب انسان جو اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں دے سکتا، وہ اتنے پیسوں والا بل کہاں سے ادا کرے گا؟ آپ سب لوگوں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنے ہماروں کے خلاف مت بولیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پی ٹی آئی تاجر ونگ کے سابق ضلعی صدر شیخ نذیر احمد نے کہا ہے کہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کی شفافیت کے لیے کام کرے۔ عوام کے مسائل کے حل نہ ہونے پر مایوس ہے۔ سیاسی مسائل کے ساتھ ساتھ بنیادی سہولیات کی فراہمی اور بے روزگاری کا خاتمہ ناگزیر ہے، جو موجودہ حکمرانوں کے بس کی بات نہیں۔ پی ٹی آئی برسر اقتدار آ کر عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کرے گی اور پاکستان کی ترقی اور عوامی خوشحالی کا خواب شرمندہ تعبیر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت سیاسی اور انتظامی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے میں ناکام ثابت ہوئی۔ عوام کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ آئندہ الیکشن میں عوام اتحادی حکومت میں شامل کسی جماعت کو ووٹ نہیں دیں گے۔ عوام عمران خان پر غیر متزلزل اعتماد رکھتی ہے اور انہیں ہی وزیر اعظم بنائیں گے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان مسلم لیگ نون پی پی 137 کے سینئر نائب صدر سابق ممبر ضلع کونسل امیدوار پی پی 138 حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے 15 ماہ کی مختصر مدت میں بڑے انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں، جس کے فوائد اور ثمرات عوام میں منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت نے معاشی بہتری سمیت بین الاقوامی تعلقات کو مؤثر بنایا ہے۔ قانون سازی کے ذریعے اہم مسائل کا تدارک کیا گیا ہے۔ سابقہ حکومت کی ملک اور عوام دشمن پالیسیوں کا خاتمہ کر کے حکومت نے ملک کو اس کو بہتری اور خوشحالی کی جانب گامزن کر دیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی سینئر نائب صدر چودھری خالق عزیز متورک نے کہا ہے کہ ہمیں پاکستان اور چین کے درمیان پائیدار دوستی پر فخر ہے، جس کی بنیاد شہید ذوالفقار علی بھٹو اور چیئرمین ماؤ زے تونگ نے رکھی تھی۔ ہمارے لیے سی پیک ایک قابل فخر منصوبہ ہے، جس کا سہرا صدر شی جن پنگ اور آصف علی زرداری کو جاتا ہے، جن کی کاوشوں سے یہ پروجیکٹ وجود میں آیا۔ صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد آصف علی زرداری نے اپنا پہلا سفارتی دورہ چین کا کیا، تاکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید بے نظیر بھٹو کے قائم کردہ 2 طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے نائب وزیر اعظم کی پاکستان پیپلز پارٹی کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی مربوط خارجہ پالیسی کے باعث پاکستان اور وقار بیرونی دنیا میں بلند ہوا اور چین سے پاکستان کے تعلقات کو وسعت ملی۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے چین کے ساتھ پائیدار تعلق کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شامل کرتے ہیں شیخ پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی ایڈیشنل جنرل سیکریٹری چودھری فیض الرسول گجر نے کہا ہے کہ ملک کو گمبھیر مسائل اور بحرانوں سے انتشار سے نکالنے کے لیے صاف اور شفاف انتخابات کے انعقاد میں ہے اور 1973 کے آئین کے تحت تمام ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کرتے ہوئے مسائل کے حل کو یقینی بنائیں تو پاکستان کو درپیش مسائل اور بحرانوں سے نکالنے میں وقت نہیں لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے خلاف جاری سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ عمران خان قوم کی امیدوں پر مرکز ہیں، جنہیں مائنس کرنے کی کوشش کرنے والے احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ بدعنوانی، نااہل حکمرانی اور حکمرانوں کی بے حسی، وفاق اور صوبائی حکومتوں کی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے آج پاکستان کی عوام 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہیں اور بے روزگاری اور مہنگائی کا شکار ہیں۔ حکمرانوں نے معیشت کو IMF کے حوالے کر کے ملک کو دیوالیہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے، پاکستان تحریک انصاف پنجاب ٹریڈ یونین کے کوآرڈینیٹر ضلعی سینئر نائب صدر راشد منیر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری نے عوام سے راتوں کی نیند چھین لی ہے۔ حکومت نے بیڈ گورننس کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ عوام نے موجودہ حکمرانوں سے جو توقعات اور امیدیں وابستہ کی تھی وہ مایوسی میں بدل گئی ہیں۔ جتنی موجودہ حکومت ناکام ہوئی ہے، ملکی تاریخ میں اس کی دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ پی ٹی آئی نے ملکی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیشہ ریاست پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھا ہے۔
پی ڈی ایم کی جماعتوں کا رویہ بالکل برعکس ہے۔ عمران خان نے پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی جبکہ پی ڈی ایم نے ذاتی مفاد کو ہمیشہ ترجیح دی۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین نے کالا خطائی روڈ کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے جس پر 15 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ اس موقع پر نواز لیگ کے ڈویژنل جنرل سیکریٹری سابق رکن پنجاب اسمبلی پیر سید اشرف رسول سمیت دیگر پارٹی رہنما اور نمائندہ شخصیات موجود تھی۔ سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے 15 ماہ کی مختصر مدت میں بڑے انقلابی اقدامات اٹھائے ہیں جس کے فوائد اور ثمرات عوام میں منتقل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ حکومت نے معاشی بہتری سمیت بین الاقوامی تعلقات کو مؤثر بنایا ہے۔ قانون سازی کے ذریعے اہم مسائل کا تدارک کیا گیا ہے۔ سابقہ حکومت کی ملک اور عوام دشمن پالیسیوں کا خاتمہ کر کے حکومت نے ملک کو اس کو بہتری اور خوشحالی کی جانب گامزن کر دیا ہے۔ شیخ پورہ سے آپ کو بتاتے چلے جمعیت اہل حدیث تحصیل مریدکے کے زیر اہتمام مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث سلفی والی ریل بازار نارنگ منڈی میں اجلاس میں اہم امور پر گفتگو کی گئی اور عہدیداران کو خاص ذمہ داریوں سے نوازا گیا۔ قائد محترم علامہ ہشام الہی ظہیر صدر جمعیت اہل حدیث مکمل اعتماد کرتے ہوئے ان کے ساتھ چلنے کا عزم کیا گیا اور مقامی سطح پر جمعیت کو مزید فعال کرنے پر زور دیا گیا جس میں جانشین سلفی چیف آرگنائزر انجمن شہریہ محترم حافظ رانا اون الباری قاری علی مشتبہ امیر جمعیت اہل حدیث تحصیل مریدکے ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث تحصیل مریدکے رانا محمد یوسف سرپرست اعلیٰ قاری محمد طاہر بلغاری چیئرمین حافظ عبید اللہ توحید ہاٹ والے صدر رانا اعجاز احمد چیف آرگنائزر جمعیت اہل حدیث تحصیل مریدکے ملک محمد زید جنرل سیکریٹری ظہیر ارشد مغل امیر مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث سلفی والے سہیل احمد بٹ قاری شعیب شفیق ناظم تبلیغ نعیم اللہ سعید سلفی فائنانس سیکریٹری ساجد سعید سلفی سینئر نائب صدر محمد عمر شیروانی نائب صدر ڈاکٹر محمد لقمان ڈپٹی جنرل سیکریٹری حافظ شعیب ربانی حافظ ضیاء الرحمان گجر صدر طلبہ جمعیت محمد حسنین مغل جنرل سیکریٹری طلبہ جمعیت اور محمد عثمان منیر کھوکھر نے شرکت کی۔ وزیر اعظم سی پیک کے دوسرے مرحلے کو نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھانے کے لیے پرعزم بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم سی پیک کے دوسرے مرحلے کو نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کا دوسرا مرحلہ نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب وزیر اعظم ہاؤس میں منعقد ہوئی جس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور چین کے نائب صدر وزیر اعظم ہیلی فنگ نے خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے 10 سال مکمل ہونے پر میں چین کے نائب وزیر اعظم ہیلی فنگ کی پاکستان آمد پر شکر گزار ہیں۔ سی پیک معاہدے پر دستخط آج سے 10 برس قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہوئے تھے اور اس کی سیاہی سوکھنے سے قبل ہی اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا ہے۔ آئی ایس پی آر بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق راولپنڈی 31 جولائی 2023 چین کے دورے پر آئے ہوئے نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ نے آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں نے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید بڑھانے اور مضبوط کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق تعلیم اور تحقیق میں شاندار نوجوان کسی بھی قوم اور اس کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک مضبوط بنیاد تیار کرنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر مقابلہ کرتے ہوئے زندگی کے مختلف میدانوں میں قدم رکھتے ہیں۔ انہیں جدید ترین تحقیقی تکنیکوں اور گیجٹس سے آراستہ کرنے کی صورت میں ان کا اعتراف بین الاقوامی معیارات سے ہم آہنگ ہونے اور بیرون ملک یونیورسٹیوں میں زیادہ سے زیادہ اصلاحات حاصل کرنے کی راہ ہموار کرتا ہے۔ چونکہ بہت سے غریب طلباء جنہوں نے تعلیم میں نام کمایا تھا وہ انتہائی غربت کا شکار تھے اور ان کے پاس عالمی منڈی میں مقابلہ کرنے کے لیے جدید ترین آلات کی کمی تھی۔ اس لیے پاکستان مسلم لیگ نواز PMLN حکومت نے لیپ ٹاپ اسکیم کو بحال کیا ہے۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اور چین نے پیر کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے کو بحال کرنے پر اتفاق کیا کیونکہ چینی نائب وزیر اعظم ہی لفنگ نے پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ وسیع پیمانے پر بات چیت کی۔ صدر شی جن پنگ کے قریبی ساتھی نائب وزیر اعظم ہی نے وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ باضابطہ بات چیت کی۔
سی پیک کے 10 سال کی مناسبت سے ایک خصوصی تقریب میں شرکت کی. انہوں نے صدر عارف الوی اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات کی. وہ 10 سال مکمل ہونے پر پاکستان کے 3 روزہ دورے پر ہیں. اسلام آباد میں ان کی بات چیت کا ٹھوس نتیجہ یہ تھا کہ دونوں فریقوں کی جانب سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اہم منصوبے پر قائم رہنے کے لیے نئے سرے سے زور دیا گیا. ڈرکی شہر میں چیئرمین اور وائس چیئرمین تو منتخب ہو گئے پر دن بہ دن بگڑتی ہوئی شہر کی حالت بہتر نہ ہو سکی. کئی علاقوں میں گندگی کے ڈھیر اور جی ٹی روڈ پر مہینوں سے کھڑا سیوریج کا پانی شہریوں کے ساتھ کاروباری حضرات کے لیے مسائل کا گڑھ بن چکا ہے. مزید تفصیلات علی رضا سومرو کی رپورٹ میں. ڈھیرکی شہر میں منتخب ہونے والے چیئرمین اور وائس چیئرمین بھی اپنی آرام دہ آفسوں تک ہی محدود رہ گئے ہیں. شہر میں گندگی کے ڈھیر اور جی ٹی روڈ پر مہینوں سے کھڑا گٹروں کا گندا پانی شہریوں کے ساتھ دکانداروں کے لیے بھی مسائل کا گڑھ بن چکا ہے. دکانداروں کا کہنا ہے کہ نئے منتخب چیئرمین اور وائس چیئرمین نے شہر کو پیرس بنانے کے دعوے تو صرف کرسی کے لیے ہی کیے تھے. اب تو ہماری کوئی فریاد سننے کو تیار ہی نہیں. بھائی جان ہمیں یہ جو ہے 1.5 مہینے سے پانی یہاں کھڑا ہوا ہے. ہم بہت ذلیل ہو رہے ہیں. ادھر جو نمازی نماز پڑھنے جاتے ہیں پہلی بات ہے کہ وہ بہت پریشان ہیں, ان کے لیے بہت مشکلات ہے. اور جو ادھر دکاندار ہیں بیچارے وہ اپنے دکانوں کا کرایہ نہیں نکال سکتے, گھر کا خرچہ کیا نکالیں گے. اور جو ہے ادھر پانی کھڑا ہوا ہے اتنا کہ کسی کو بولتے ہیں جا کے ٹاؤن میں بھائی پانی نکالنا ہے, وہ ایک جمعدار لے کے آ جاتا ہے, ایک خود آ جاتا ہے اوپر والا. وہ جمعدار چھاپرے نکال رہا ہوتا ہے, وہ اپنی سیلفیاں بناتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کام کروایا ہے. جا کے ادھر دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کروایا, یہ دیکھو ہم نے یہ کیا ہے. ادھر سے کچھ بھی نہیں ہوتا, صرف سیلفیاں ہوتی ہیں. بھائی جان جو پیرس بنا ہوا ہے, جو چیئرمین نے دعویٰ کیا تھا, یہ پیرس آپ کے سامنے ہے. یہ فٹ پاتھ پہ پھول لگائے ہوئے ہیں, چھاپریں پڑی ہوئی ہیں. یہ ادھر روڈ کے اوپر انہوں نے چونا گھیرا ہوا ہے, صفائی ہے. یہ دیکھو آدمی کیسے گزر رہے ہیں, کتنی خوشبوئیں ہیں یہاں پہ. تقریباً یہ 2 ماہ سے جو ہے یہاں پر گندا پانی کھڑا ہوا ہے. ہمارے آنے جانے والی عوام کو بہت یہاں پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ گندا پانی جو یہاں پر کھڑا ہے, یہاں پر نمازی لوگ جو بھی آتا جاتا ہے اس کے کپڑے جو ہیں خراب ہو جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں پر چیئرمین اور وائس چیئرمین یہاں پر منتخب ہو چکے ہیں, تب بھی یہ 2 مہینوں سے پانی کھڑا ہے. آگے یہ کیا کریں گے؟ ان کو چاہیے کہ یہاں پر جو ہے پانی کا نکاسی اور گند کچرے کا بہتر نظام بنایا چاہیے. اس کو تقریباً ادھر تو ہمارے کو تو مہینہ 2 تو ہو گیا. جیسے روڈ بنی تھی, روڈ بھی ساری ہے دیکھو نا, پہلے اوپر تھی نیچے ہو گئی سارا, سمجھے. ہم نے بول بول کے تھک گئے ہیں ٹون والوں کو بھی, سمجھے. آتے ہیں اختر ملک آتا ہے, دوسرا آتا ہے, ہاں بس ابھی جو ہے سب نکل جائے گا, صحیح ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, سمجھا. پھر ان کو بول کے ابھی جمع دار کل بھی آیا ہے, پہلے بھی آتا ہے, ہفتے میں آتا ہے 100 روپے لے کے چلا جائے. رات کو جو ہم صاف کر دیں گے, بالکل آپ کی دکانیں بند ہوتی ہیں, بالکل صاف کر کے دیں گے, پانی نہیں کھڑا ہوگا. وہ ہاتھ ہی نہیں لگاتا, وہ چلا جاتا ہے, سمجھے. تو ادھر یہی ہے سارا دن, بچوں کو بھی ہم ساتھ لگا کے سارا کچھ وہ کر کے یہ کپڑوں کی حالت یہ ہو جاتی ہے. کاروبار سارا یہ دیکھو نا تمہارے سامنے تو ہے, کہاں سے گاڑی کریں, کہاں کام کریں. شہریوں کے ساتھ کاروباری حضرات نے ضلع انتظامیہ اور حکومت سندھ سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر میں سیوریج اور صفائی کا نظام بہتر بنایا جائے اور ڈھیرکی ٹاؤن میں فرض شناس آفیسر رکھا جائے جو ہماری فریاد سن سکے. کیمرامین زبیر علی کے ساتھ علی رضا سومرو, آن نیوز, ڈھیرکی. کوٹدو واپٹا ملازمین آفس میں کام کی بجائے گل گپاڑا کرنے میں مصروف. کوٹ ادو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ واپٹا ملازم اپنے آفس نشے میں جھوم رہا ہے. اندرونی ویڈیو آن نیوز نے حاصل کر لی. ذرائع کے مطابق واپٹا کی طرف ملازم کو فل فور معطل کر کے انکوائری کمیشن تشکیل دے دیا ہے. ایسے ملازم کسی رعایت کے مستحق نہیں. واپٹا حکام. خبر شامل کرتے ہیں فیاض کھوسا ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی اس رپورٹ میں. ڈیرہ غازی خان سٹی ٹریفک پولیس ڈیرہ غازی خان ڈی ایس پی ٹریفک امتیاز چنگوانی نگرانی خود کی طرف ڈیرہ غازی خان میں ہیوی وہیکل ٹرانسپورٹ کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اوور لوڈنگ اور سپیڈ بغیر ڈرائیونگ لائسنس ڈرائیورز کے خلاف کارروائی جاری ہے اور سپیڈ اوور لوڈنگ یا بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے گاڑی چلانا قانون کے خلاف ورزی ہے. یہ وہ عناصر ہیں عوام الناس کی آسودگی میں خلل پیدا کرتے ہیں جو عوام کی جان اور مال اور جان لینے کے در پہ ہیں. ہم ان کے خلاف تدبیری کارروائی کر کے روڈ ایکسیڈنٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے ڈرائیور کے خلاف FIR کا اندراج ہوگا بلکہ گاڑی بند ضبط کر دی جائے گی. عوام الناس کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ اوور لوڈنگ اور سپیڈ سے اجتناب کریں. بغیر لائسنس ڈرائیور کے خلاف FIR کا اندراج ہوگا. متعلقہ گاڑی ضبط کر کے روٹ پرمٹ کینسل کیا جائے گا یا معطل کیا جائے گا. خطرناک حالت اوور لوڈنگ کرنے والی گاڑیوں کے لیے 1 ہفتہ کے لیے مہم جاری رہے گی. سٹی ٹریفک پولیس ڈیرہ غازی خان کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے.
न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।